बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, हम आज बात करेंगे मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से और इस पर अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी, और हम कोशिश करेंगे कि इसके चंद उन पहलुओं पर गौर व गौस किया जाए जो अभी तक शायद अवाम की नज़रों से पोशीदा हैं। मेमो गेट स्कैंडल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, चूँकि नवाज शरीफ वहाँ पटिशन लेकर गए हैं और चाहते हैं कि इसके असल खदोखाल अवाम के सामने आए और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जा सके। हमने आज इस गुफ्तगू में शिरकत के लिए दो ऐसे अशखास का इंतखाब किया है जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं। मेरे साथ आज की इस गुफ्तगू में मौजूद हैं एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, जो बहुत अहम सफारतकारी की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं और फॉरेन ऑफिस का माइंडसेट कैसे काम करता है और एक सफ़ीर अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है, इसके हवाले से उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो हमें और आपको बताएंगे। उनके साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। आप हमें वो पर्सपेक्टिव बताएंगे जो फ़ौज का है, या फ़ौज इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। तो गुफ्तगू के आगाज़ के लिए मैं चलता हूँ एम्बेसडर जावेद साहब के पास। जी जावेद साहब, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि आप जानते हैं सफारतकारी क्या होती है, और ये जो स्कैंडल सामने आया है इसके पस मंज़र में क्या हुआ, अब वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। बुनियादी उसके खदो खाल तो सामने आ चुके हैं, सिर्फ उन अफराद की निशानदही बाकी है जो इसके ज़िम्मेदार हैं। जी, आप ये फरमाइए कि क्या एक एम्बेसडर इस हद तक जा सकता है जिस हद तक इस स्कैंडल के मुताबिक हुसैन हक्कानी साहब गए हैं? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में हमें ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि फ़िलहाल मंसूर एजाज साहब के इल्ज़ामात हैं, ठीक, हुसैन हक्कानी साहब के, और उनके अलावा हमारी कुछ यहाँ पे जो मुक़्तदर शख्सियात हैं या शख्सियत हैं उनके ख़िलाफ़ भी। और अभी ये साबित होना रहता है कंक्लूसिवली कि वाकई हुसैन हक्कानी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, किस हद तक हैं, क्या उनका रोल था, और उनके पीछे और कौन सी शख्सियात कार फरमा थीं। अगर इस चीज़ को सामने रख के फिर हम कहें कि अगर किसी सफ़ीर से अगर इस किस्म की हरकत सरजद होनी चाहिए थी कि नहीं, तो साफ ज़ाहिर है मेरा तो बिल्कुल उसमें नुक्ता नज़र वाज़ेह है कि कोई सफ़ीर जो तजर्बाकार हो और जिसको अपने फ़राइज़ का एहसास हो और अपने मुल्क के जो उसने जिस तरह से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करनी है, उसको एहसास हो, वो इस किस्म की हरकत में या इस किस्म की इनिशिएटिव में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मेमो है, इसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये तो बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप अपने अफवाज को, अपने न्यूक्लियर एसेट्स को आप जो है वो वर्चुअली एक दूसरे मुल्क की अथॉरिटीज़ के हवाले कर रहे हैं। ठीक, तो ये किसी लिहाज से भी इसको किसी भी बेसिस पे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। और इसलिए कोई सफ़ीर जो अपने मुल्क के, जिसको इंटरेस्ट का एहसास होगा और अपने मुल्क के मफादात की हिफाजत करने के लिए काम कर रहा है, वो इस किस्म की चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। जावेद साहब, आपको कोई याद पड़ता है कि इस नौइयत का वाक़या कोई पहले हुआ हो कभी पाकिस्तान की तारीख में या किसी और दूसरे मुल्क में? मेरे यानी इल्म में कोई पाकिस्तान की कम अज़ कम तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं कि हमारे किसी सफ़ीर ने इस किस्म की इनिशिएटिव में या इस किस्म की हरकत में अपनी इन्वॉल्वमेंट की हो। और उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं वो तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ को बिल्कुल, मेरे ख्याल से कैरियर डिप्लोमेट तो नहीं करेंगे, कैरियर डिप्लोमेट तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही मेरा ख्याल है। लेकिन वो नॉन कैरियर डिप्लोमेट जो हैं उनको भी मेरा ख्याल में अगर वो थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो वो इस किस्म की चीज़ से अपने आप को दूर रखेंगे। ठीक, और रखना चाहिए उनको। और इस लिहाज से ये मेमो के ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई आदमी को दो आरा हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में। अगर किसी ने वाकई खुदा करे कि ये इसमें हमारा सफ़ीर साहब शामिल ना हो, लेकिन अगर हुआ है तो फिर ये मेरा ख्याल में उनकी सफारत में नापुख्तगी और मेरा ख्याल में यानी बसीरत की कमी की। जन साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इसमें दो पार्टियां हैं और फ़ौज को इसमें पार्टी बनाया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को किसी दूसरे के दायरे कार में लाना या ऐसी कोशिश करना, ये मेरे ख्याल से मुल्क दुश्मनी से कम नहीं है। खुदा करे
کہ یہ کریکٹر جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہ اس میں ملوث نہ ہوں، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ واقعتاً میمو لکھا گیا تھا تو ایک فوجی کی حیثیت سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلانڈ قسم کا آپریشن تھا جی، جس کو عرف عام میں ایک سٹنگ آپریشن کہتے ہیں، اور اس پہ فنگر پرنٹ سارے امریکن فنگر پرنٹ ہیں اور سی آئی اے کے فنگر پرنٹس ہیں. جو مرکزی کردار ہے وہ بھی سی آئی اے کے بڑا کلوز ہے، اس کے جو ریلیشن شپ ہے، پرسنل ریلیشن شپ ہے، اس کے اپنے کمیٹڈ اناؤنس ریلیشن شپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہیں. اور نام اس نے کوئی اس کی پردہ بھی نہیں کی. پردہ داری نہیں کی، کاروباری کنسرنز ان کے سانجے ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہوگی. ابھی اس کے اندر یہ دوسرے کیریکٹر جو پاکستانی چیپٹر ہے یہ کتنا انوالوڈ ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ او بی ایل کے ریڈ کے بعد، اسامہ بن لادن کے ریڈ کے بعد، مجھے اس وقت کوئی خدشہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ فوج نے کوئی پریسپیٹیٹ ایکشن لینا ہے. ٹھیک، کیونکہ اس نے تو ایک قسم کا فوج کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا، اور فوج کو کافی حد تک 7-8 دن خاموش رہی، کوئی ایک آدھ سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی، اور عوامی غیظ و غضب کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو یہ سیناریو ڈپک کرنا کہ جو اس میں کوئی اس طرح کا کو کا کوئی اندیشہ تھا، میں تو اس کو بالکل رول آؤٹ کرتا ہوں. آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے. جی جی. نا اس کو پریٹیکسٹ بنا کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ ہے جو تیار کیا گیا. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی امبیسڈر ہو یا کوئی اور مقتدر شخصیت ہو، جی جی، اس طریقے سے پلیٹ پہ رکھ کے ایک ٹوٹلی انریلائبل بندے کو اس طرح کی پروپوزل پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک، اگر اس نے یہ بھی کرنا ہے تو اس کی بھی نائسٹیز ہیں، اس کے بھی موڈالٹیز ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں. مگر جن صاحب آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پہلی کوشش تو کسی بھی امبیسڈر کی یا جو بھی اس سے متعلق ہے اس کی یہ ہوگی کہ اسے کسی ایسے طریقے سے کیا جائے کہ ان کا جو ہے ٹریس نہ مل سکے. مختصراً جواب دے دیجیے گا، بریک پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں. جی ٹریس اس میں ملنا ہی تھا. اگر ان کو حسین حقانی صاحب کو بخوبی اس کی شخصیت کا علم تھا. واپس آتے ہیں جناب ناظرین، ایک بریک کے لیے چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اس ایک میمو سکینڈل کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جو منصور اعجاز ہے اس کی نیوسنس کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں تھا. سی آئی اے اور امریکہ نے اس کو یوز کیا سوڈان کی صورتحال میں. وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کشمیر میں سیز فائر کرانے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، اور مولانا صلاح الدین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو آدمی تو اگر کسی کو چننا ہو تو اس سے بیسٹ ہو نہیں سکتا جس کی ذاتی تعلق داریاں ہیں تمام ٹاپ امریکن جنرل سے. تو اس کے حوالے سے گفتگو آپ کر رہے تھے، فرمائیے. میں دوبارہ اسی سے آغاز کرتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں اس طرح کے 2 سٹرنگ آپریشن ہو چکے ہیں. ایک واٹر گیٹ سکینڈل، ٹھیک، an American president had to resign. ٹھیک. ایک بل کلنٹن کا سکینڈل، جی ٹھیک، who almost resigned. So یہ فٹ پرنٹ، فنگر پرنٹس وہی ہے. کیریکٹر بھی اسی طرح کے پک اپ کیے گئے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ یا اسکرپٹ لکھا بھی اسی لیول پر گیا ہے؟ اسکرپٹڈ بھی اسی لیول کا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوستوں کی انٹری کس جگہ پہ ہوتی ہے. اس انٹری میں جو فورنزک ایویڈنس اویلیبل ہے، جو کہ موبائل کے اوپر اور بلیک بیری کے جو ریکارڈ ہیں وہ اس طرح کے ہیں. آج کل کی جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے وہ ابلیٹریٹ نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، وہ ریکارڈڈ ہیں. ٹھیک. سو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے کتنے کانٹیکٹس ہوئے اس دوران میں، انہی دنوں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹیکٹ میں یہ کہا گیا، اس کانٹیکٹ میں یہ کہا گیا. یہ ساری ایویڈنس تو جنرل پاشا صاحب ساتھ لے کے آئے ہیں. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں وہ جو یہ ایزمپشن کے پتہ نہیں وہ ملوث ہیں یا نہیں، یہ تو میرے خیال سے اس سے تو ہمیں نکل آنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ٹرانسمیشنز میں کیا ٹرانسپائر ہوا اس کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. The fact is کہ they were in contact for what وہ اسپیسیفکلی نہیں کہا جا سکتا. انہی دونوں ان کانٹیکٹ میں تھے.
ابھی بات دوسری جو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایویڈنس اویلیبل ہے، پاکستان میں آ چکی ہے، آبٹین کر لی گئی، جنرل پاشا نے ایک پرویکٹیو ایک ایکشن کیا اور اس کو آبٹین کر لیا، ٹھیک، اور اس کو پھر پیش بھی کیا گیا، اسی کے بیسس پہ ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہم ماسٹر صاحب کے ساتھ جب واپس تشریف لائے، یہی شاید بیسس بن جائے گا رپورٹ ٹو دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر آگے اسی کی چلیں گے. بنیاد پہ چلیں گے. واپس آتا ہوں ویسر صاحب آپ کی طرف. جی یہ فرمائیے کہ جس طرح سے اب اس کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے، معاملہ تو سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس لیے کہ 9 پٹیشنر گئے، ساتھ نواز شریف صاحب بھی گئے، ایڈمیسیبلٹی بھی ہو گئی، پروسیڈنگ تو ہونی ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے ایک شخص کو نامینیٹ کیا تھا، کھوسا صاحب کو، انہوں نے معذرت کر لی ہے جی غالباً اس وجہ سے کہ کنٹروورسی بہت شروع ہو گئی تھی. جی مگر کیا سپریم کورٹ میں جانا صحیح فیصلہ ہے؟ مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑی غیر جانبدارانہ طریقے سے اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوں اور قوم کو اور پارلیمنٹ کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں. خطرہ میرے خیال میں یہ تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی اپنی جگہ پہ ایک بڑی مقتدر باڈی ہے، لیکن اس میں یہ ایشو پولیٹیسائز ہو جانا تھا. ٹھیک، اس کا خطرہ تھا. تو اس لیے میرے خیال میں کچھ لوگ جو اس خطرے سے بچنا چاہتے تھے وہ سپریم کورٹ گئے کہ وہ پولیٹیسائز ہونے کے بجائے اس ایشو کو اس کی فیکچول بیسس پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو آبجیکٹیو طریقے سے اور حقائق سامنے آئیں. تو مجھے تو یہ اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، جیسے کہ سپریم کورٹ نے خود بھی کہا ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چل سکتی ہیں. امیر صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا پھر. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب، جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے. بدر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. آپ خیریت سے ہیں؟ مہربانی جناب، آپ خیریت سے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے. بدر صاحب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، جبکہ میمو گیٹ کا معاملہ کورٹ میں جا چکا ہے اور جو شخص انہوں نے اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس نے معذرت کر لی ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا اس کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے جانا صحیح سمت میں اقدام تھا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی 2 دن پہلے ساختار تھے میرے ساتھ ایک پروگرام میں، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ کوئی وقت گزرنے کے بعد یہ احساس ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے تاریخ میں ایک بڑی غلطی کی ہے ایسا کر کے، اور یوں جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کی ان ابیلٹیز شو کی ہیں کہ وہ اپنے سیاسی معاملات کو از خود بیٹھ کے حل نہیں کر سکتی، یا ان کے پاس ایسے فورم نہیں جہاں پر جا کر ان کا حل کیا جائے یا ریزالو کیا جائے، جو کہ دنیا کے معروف طریقوں میں سے ہے. اس طرح سے میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اس طرح سے اس ایشو پر جو ہے جس انداز کے ساتھ تو جس طرح سے اجرت میں گئے ہیں یہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور خاص طور پر جب ساختار ہے ان کی جانب سے خط لکھا جا چکا تھا کمیٹی کو کہ وہ ایشو کو ٹیک اپ کریں، تو پھر ویٹ کیا جانا چاہیے تھا ان تمام ایشوز پہ. اگر جو دیکھیں تو ایک تو ہے گورننس، ٹھیک، اور پھر گڈ گورننس. اور گورننس جو ہے یہ کم از کم ہم گورننس تو رہنے سے، گڈ گورننس تو پتہ نہیں پاکستان میں کب ہمارے نصیبوں میں ہوگی اور کہاں پہ کس وقت ہمیں مل سکے گی. ساری زندگی سانس میں ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے، لیکن کم از کم گورننس تو قائم رکھیں. اور گورننس کی جو ہے وہ ایک اپنی ایکسیلنس ہوتی ہے، اور وہ ایکسیلنس یہ ہے کہ جو مختلف فورمز ہیں ان پہ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ جو ہے ریزالو کیا جائے میٹرز کو. آفٹر آل یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے وہ بھی تو اتنا بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز تھے جو سال سے لیفٹ اوور ہوئے اس پہ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا گیا تھا نا. بدر صاحب یہ فرمائیے، یہ اجلت میں ہوا ہے، یہ فرمائیے گا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے پاس وہ ایکسپرٹی ہے کہ وہ اس نوعیت کے کسی معاملے کی تحقیقات کر پائے گی؟ دیکھیں میں اگر یہاں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں چلا جاؤں کہ کس کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہے تو پھر مجھے یہ یوں اچھا نہیں لگے گا. لیکن صرف میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیوں کے پاس بھی یہاں پر بڑی سکٹ قیادتیں ہیں جنہوں نے
یہاں کی گورننس بھی دیکھی, اپوزیشن بھی دیکھی, اور ایک مصیبتوں میں اپنی پارٹیاں بنائی چلائیں, کئی ادوار مدوجہت دیکھے. تو اس پہ سے اگر ان کو سکلڈ نہیں کہا جاتا تو کیا 4 کتابیں پڑھنے والوں کو سکلڈ کہا جاتا ہے؟ کتابیں تو صرف تھیری ہے, اور جو پالیٹکس ہے دس از ناٹ تھیری, دس از اے پریکٹیکل. پالیٹکس جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے, اور یہ پریکٹس جو ہے پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے نہیں کی تو دنیا کے کس ملک میں اتنی پریکٹس ہوئی ہے؟ پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے نہیں کی. لہٰذا کمیٹی میں جنہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے اسکل لیڈرشپ بیٹھی ہے جو ویری سینئر اور بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, اور انہوں نے معاملات کو نہایت احسن طریقے سے آگے کیا ہے. بدر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیے کہ اس معاملے کو ایک تو سپریم کورٹ میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ کی جماعت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی کہ جو رائے عامہ ہے, جو پاکستان کی عوام ہے, ان کے سامنے بھی آپ اپنا کیس لے کے جائیں کہ اصل صورتحال یہ ہے اور اس میں بہت ساری ایگزیجریشن ہے. اس قسم کی کوئی کوشش آپ کے پارٹی لیول پر ہوئی ہے؟ اگر آپ کوئی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں تو یو آر ٹاکنگ آف مسٹر حسین حقانی. جی جی. تو پارٹی نے تو اس پہ دیکھیں, پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے فوری طور پہ فیصلہ لیا اور جو ہے اسے استعفیٰ طلب کر لیا پرائم منسٹر نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خود بھی جب ان کو بلایا گیا یا کہا گیا یا نہ بھی بلایا گیا ہو, ان کا آج خود پاکستان میں آنا از این آنریبل اسٹیپ. لیکن بدر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو آگے پیش کیا کم از کم, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں استعفیٰ وزیر اعظم یا فارن آفس کو دینا چاہیے تھا اور اپنا لیپ ٹاپ اور بلیک بیری بھی انہی کے سپرد کرنا چاہیے تھا بجائے براہ راست صدر صاحب کو دینے کے؟ یہ میٹر آف ڈیٹیلز, یہ ڈیٹیل کے سوال ہیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. اس کا سوال جواب تو کسی اور فورم پہ ہی ہوگا. میں تو آپ کو جنرلائز کر رہا ہوں کہ دنیا میں جس طریقہ سے اگر کوئی اور ان کی جگہ کوئی لوور اسٹیٹس کا اور رینک کا بندہ ہوتا تو وہ وہاں پہ سیاسی پناہ لے لیتا کہ جناب میری جان کو خطرہ میں جاتا ہی نہیں. تو اس طرح سے معاملہ جو ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی از گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کام تمام زندگی میں نہیں کیا کہ جو سینے پہ داغ بن جائے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اور ابھی بھی جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ایک صاف ستھری طریقے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ فیکٹ سامنے آئے. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کریکٹر نہ جانے کہ ساری دنیا میں کہا جا رہا ہے, میں تو اس کو جانتا نہیں, وہ اجاز منصور کون سا شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے, اس کے جو ہے باتوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, باقی تمام حقائق کو رد کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں دونوں چیزوں کو سمجھا جانا چاہیے. جب فیکٹ سامنے آئے اور کوئی شخص واقعی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے which is not in the interest of the country, تو قانون وہاں پہ ہے, اس کو جو مرضی سزا دیں. لیکن اس طرح بغیر کسی چیز کے کسی کو سزا دے دینا اور اناؤنس کر دینا اور الزام آپ چیمپئن بن گیا ہے اجاز منصور ہی نئے الزام لے کے آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر بدر صاحب آپ نے ہم سے گفتگو کی. اس وقت ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے, بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا کہ ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ 2 بتائیں گے, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اس میمو گیٹ سکینڈل کا پارٹ 2 جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو باخبر کریں گے. منصور حجاز جو اس پورے سکینڈل کا مرکزی کردار ہے, انہوں نے اپنے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈیلی بیسٹ میں, جو اس وقت امریکہ میں ایک میگزین ہے اور نیوز ویک میں مرج ہو چکا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے این انسائڈر انالیسز آف پاکستانز میمو گیٹ. اس کے جو مندرجات ہیں وہ پہلے میمو گیٹ کے مندرجات سے بھی زیادہ تباہ کن اور زیادہ خوفناک ہیں.
اس میں انہوں نے ایک تو بنیادی طور پر یہ منٹ ٹو منٹ جو موومنٹ تھی، جو ڈیولپمنٹس تھی ان کی حسین حقانی صاحب کے ساتھ، اس کا تفصیل سے ٹائم اور تاریخیں دے کے ذکر کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ میں نے اس کے تمام ثبوت جو ہیں وہ ایک بینک کے والٹ میں رکھوا دیے ہیں. اپنے اس نئے آرٹیکل میں جو 5 دسمبر کی اشاعت میں شامل ہوگا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے حقائق موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 مئی کو ہونے والے اسامہ آپریشن کے حوالے سے صدر مملکت زرداری صاحب کو اور حسین حقانی صاحب دونوں کو پہلے سے علم تھا، اور وہ تو یہاں تک بھی کہہ گئے کہ شاید اس حملے کی اجازت کے لیے نوٹ بھی پریزیڈنٹ زرداری اور حسین حقانی نے کیا تھا. یہ اس معاملے کی ایک اور خوفناک پرت ہے. اپنے مہمان جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اب ایسے جاوید صاحب، میں نے آپ سے شیئر کیا تھا یہ ڈاکومنٹ وقفے کے دوران، آپ نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی ہے. پہلے تو یہ بتائیے، میرا یہ کہنا کہ یہ پہلے والے ایپیسوڈ سے بھی زیادہ خوفناک ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تو اتنی سیریس ایلیگیشن ہے کہ جس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے میں پہلے عرض کیا ہے، ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ذرا کوشش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوبارہ تحقیقات ہونی چاہیے. دوبارہ یہ ایک ایلیگیشن ہے ایک ایسے آدمی کی طرف سے جس کے اپنے کریڈینشیل شاید اتنے صاف نہیں ہیں، تو اس لیے، اور اگر ہیں تو سارے نیگیٹو ہیں. جی ہاں، تو اس لیے اس معاملے، اگر اس نے یہ بات جیسے کہ ایلیگیشن ایک الزام لگایا، تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، اور پھر فیکچول سچویشن. اب ایسے صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ میں یا یورپ میں اپنے نام سے ایسا آرٹیکل لکھنا جس کے مندرجات بے معنی ہوں، کوئی ثبوت نہ ہو ان کا، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کوئی بھی میگزین اس طرح کا آرٹیکل آنکھیں بند کر کے نہیں چھاپے گا. ہاں جی، وہ صاف ظاہر ہے کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈیٹوریل بورڈ ہوگا ان کا، وہ تھوڑا بہت اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ اس کے شواہد دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی رسپانسبلٹی اس کے آتھر پہ، لکھنے والے کے اوپر ہوتی ہے، اور نیسیسریلی یہ نہیں کہ وہ پیپر خود اس کا ذمہ دار ہو جائے. تو اس لیے الٹیمیٹلی اگر یہ ایلیگیشن منصور اعجاز صاحب نے لگائی ہے تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو ہی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ الزام کے پیچھے جو ان کے پاس شواہد ہیں وہ کنونسنگ ہیں کہ نہیں ہیں. اور ہمیں میرا خیال میں ذرا کوششلی جانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں اس قسم کی اپروچ اختیار کرنی چاہیے کہ ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے جو پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ الزام پہ الزام، اور جس سے پاکستان کی مخاصمت ویسے بھی ظاہر ہے، اور وہ الزام پہ الزام لگاتا جائے اور آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے جائیں. میرے خیال میں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ میرے خیال بہتر ہے کہ ایک نان کنٹروورشل، غیر جانبدار آدمی جس کی انٹیگریٹی کے اوپر کسی کو شک نہ ہو، اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے. اس معاملے کی پوری تحقیقات کرے، اور اس میں سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کا تعاون کریں اس کے ساتھ، اور پھر جو بھی فیکچول سچویشن ہو وہ قوم کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پارلیمنٹری کمیٹی بھی اپنا کام کرے اور فیکٹس کو، یعنی دونوں پیرلل بھی کام کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ادارے، یہ جو فورمز ہیں اپنے طور پہ کام کریں، اور بلکہ ایکسچینج آف انفارمیشن بھی کریں. تو مجھے تو اس میں کوئی حد نہیں آتا، خاص طور پہ جن لوگوں کے خلاف الزام لگائے گئے ہیں ان کی اپنی میرے خیال میں انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ جلد از جلد یہ تحقیقات کا پروسیس مکمل ہو، اور ان کو قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ بے گناہ ہیں. تو ان کو تو بلکہ اس معاملے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے. اس لحاظ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اتنا اعتراض کیوں کیا. انہوں نے تو کہنا چاہیے کہ ہمارے جو سفیر ہیں، ہمارے دوسرے جو ادارے، وہ بالکل ان کے ہاتھ صاف ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ بے شک کوئی بھی غیر جانبدار آدمی اپنی آبجیکٹیو طریقے سے انویسٹیگیشن کریں، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. جان صاحب، میں نے جو ابھی بتایا آپ سے کہ ایک دوسرا ایپیسوڈ بھی اس کا مرز وجود میں آ چکا ہے، اور 5 دسمبر کی اشاعت میں یہ سٹینڈز پر چلا جائے گا میگزین، انہوں نے اپنے نام سے لکھا ہے. تو اس میں اگر اس کے مندرجات پر غور و غوص کریں تو یہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر 2 مئی کا آپریشن کسی بھی لحاظ سے
پاکستان کے کسی بھی اہل اقتدار جو اقتدار میں بیٹھے ہیں لوگ ان کے علم میں تھا تو یہ تو پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال جی منظرنامہ تو ویسے ہی بدل چکا ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ایک بڑا ہائی لیول کا ایک پلانڈ افیئر ہے, اس میں اتنا سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو ڈرامے کا اگلا سنسنی خیز موڑ جب آتا ہے ہم پھر حیران ہو جاتے ہیں. سو ہم نے حیران کافی عرصے تک رہنا ہے اس کا جب تک ڈراپ سین نہیں ہوتا. ٹھیک, ان کے اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں, وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنز آرم فورسز کو, وہ ایک بہت سارے اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف پچ کر رہے ہیں اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. مگر یہ ہماری بدقسمتی کیوں ہے کہ ہم بجائے اس کو ایک سازش کے طور پہ دیکھنے کے کہ پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے, ہم اپنا بینڈ بجا رہے ہیں اور معاملے کو اور الجھاتے چلے جا رہے ہیں. اسی اپنی انفرادیت کی اپروچ اور جو سیلفش تھوڑا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, مائیوپک ویو ہے, چھوٹا ویو ہے, اس کی وجہ سے یہ معاملہ الجھ چکا ہے. اگر اس پہ کوئی انوالوڈ ہے, اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں, ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ منصور اعجاز ایک فرد واحد ہے. منصور اعجاز ایک فرد واحد کی حیثیت سے اتنے بڑے بڑے کلیم نہیں کر سکتا جس کے کاؤنٹر کلیم آ سکتے ہیں. ٹھیک, اس کے پیچھے پوری فورسز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, جو اس کو ٹوٹل ٹیکنیکل سپورٹ دے رہی ہیں. جنرل صاحب اس نے 2 دعوے کیے کہ مجھے میمو گیٹ کا یہ جو اسکرپٹ ہے یہ دیا گیا یا ڈسکس ہوا یا ڈرافٹ کیا میں نے, اور مجھے کہا گیا کہ فلاں آدمی کو پہنچا دیں. وہ دونوں باتیں ثابت ہیں کہ اس نے ایک جنرل کو استعمال کیا لے جانے کے لیے, دوسرے جنرل کے پاس وہ پہنچا دیا, اور انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں ہمیں ملا ہے. نہیں جی, تو وہ تو کنفرم کریں گے بیکاز ان کا رول ہے, وہ دونوں ریٹائرڈ جنرلز ہیں. یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ منصور اعجاز CIA اور امریکہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. کیا اس نے اپنے کنیکشن کسی سے چھپانے کی کوشش کی؟ اس نے تو اس نئے آرٹیکل میں تو لکھا ہے باقاعدہ. اور nothing wrong, he says he is a proud American citizen. Fine, good luck to him. بات میں یہ دوسری کر رہا ہوں کہ یہ سارا ایشو ٹیکنیکل الیکٹرانک ایویڈنس کے ارد گرد گھومتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, یہ پہلا کرائم ہے جو سائبر کرائم میں اس کو شامل کرتا ہوں. ٹھیک, تو اس سائبر کرائم کو پاکستانی معاشرہ, سائیکی, سوچ, اس میں یہ فٹن نہیں ہو رہا, اس لیے ہم اس کو اسی طریقے سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم ایک سمپل اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہے ہیں. یہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ 2 پیرلل میں نے آپ کو بتا دیے, نکسن کا اسکینڈل جو بنا, واٹر گیٹ کا, اینڈ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیڈ ٹو گو. اتنی اوور ویلمنگ صرف ایویڈنس نہیں تھی, جو ہائپ میڈیا میں آ گیا تھا, جو اس بندے کی تذلیل ہو چکی تھی, ہی تھاٹ کہ اٹ از بیٹر ٹو گو, پارڈن لے کے, ایمنیسٹی لے کے میں نکل جاؤں. ناؤ اس کا یہ گیدرنگ سٹارم ہے, یہ پہلا جھونکا آیا ہے, پھر دوسرا آیا, یہ ہریکین ہے, یہ اور بھی کچھ ایپیسوڈ نکلیں گے اس میں سے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, آئی تھنک میرا خیال ہے کہ جنرلی ہماری اپروچ ٹھیک ہے, ہائیسٹ جو کورٹ آف جسٹس ہے وہاں ہم پہنچ گئے ہیں. یہ کورٹ آف جسٹس کو چاہیے کہ جو ٹیکنیکل انفارمیشن جن کے پاس ہے ان کو فوراً بلائیں, ایک ایسی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں, ایسی پروب کانسٹیٹیوٹ کریں جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ پہ غور کرے اور جسے کریڈیبل بھی ہونا چاہیے. کریڈیبل نہ ہو, جس کا سٹیچر انٹرنیشنل ہو. یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ لوکل کرائم نہیں ہے جس کو پولیس انویسٹیگیشن کے ذریعے کروایا جائے. اس میں بہت سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اس کا وہ ممبر میں نے بیچ میں ابھی تک کمیٹی میں نہیں دیکھا. ناظرین, میں نے ابھی سٹاف سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حسین حقانی صاحب کا اس کے اوپر رد عمل آ چکا ہے اور ٹکرز چل رہے ہیں چینلز کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر منصور اعجاز ہی کی بات مانی جائے تو ایک دن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ صدر مملکت اور حسین حقانی کے کہنے پر شروع ہوئی تھی. انہوں نے اس دوسرے ایپیسوڈ کے مندرجات کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی ہے. حقائق کیا ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. امبیسڈر صاحب یہ فرمائیے گا جی کہ اس معاملے کو جس طرح سے فورن آفس ہینڈل کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اطمینان بخش ہے اور فورن آفس نے صحیح طریقے سے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں, فورن آفس کا اس میں جو رول ہے وہ کوئی اس سٹیج پہ انویسٹیگیشن کا ان کو کام نہیں دیا گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سفیر کے خلاف ایک کنٹروورسی رائز ہوئی تو سفیر کو واپس بلا لیا گیا. ان کی ملاقاتیں صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب اور دوسرے جو ہمارے
مقتدر لوگ ہیں ان کے سامنے ہوئی. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پہلے فارن آفس نہیں آنا چاہیے؟ فارن آفس دیکھیں، یہ چونکہ جو سفیر ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فارن منسٹری کو خالی ریپرزینٹ نہیں کرتا. فارن منسٹری اس کی ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں الٹیمیٹلی ہی از آنسریبل ٹو دا چیف ایگزیکٹو، دیٹ از پرائم منسٹر، اینڈ آلسو انڈائریکٹلی ٹو دا پریزیڈنٹ. ٹھیک، وہ اس کی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی پیشی اگر وہاں پہ ہوئی ہے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور ہونا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم نے اس معاملے کو فارن آفس نے کو کسی نے یہ نہیں کہا ابھی تک کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کے پاس شاید اس قسم کے ذرائع یا ریسورسز، لیکن اپنے طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا فارن آفس کو. فارن آفس نے ہو سکتا ہے کیا ہو اپنے طور پہ. دیکھیں نا، ہمیں اب یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے منصور اجاز صاحب سے لندن میں 22 اکتوبر کو شاید تاریخ آئی ہے ملاقات کی. جی، اس کے 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بہرحال جا کے کیا کیا ہوگا، انہوں نے اپنے جو شکوک اور شبہات ہیں، جو بھی ان کے ذہن میں سوالات ہیں، ان کے جواب منصور اجاز سے مانگے ہوں گے. اگر حسین حقانی صاحب کو اس کے بعد ملک میں بلایا گیا ہے تو وہ اسی صورت میں ہی بلایا گیا ہوگا اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے واپس آ کے رپورٹ کیا ہوگا کہ انہیں کچھ اپیرنٹلی یہ لگتا کوئی ہے چیز نظر ایسی آتی ہے جس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اور سفیر صاحب کو واشنگٹن سے بلائے جانے کی ضرورت ہے. اگر وہ بالکل ربش ہوتی ہے ایلیگیشن تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو واپس آ کے یہ کہہ دینا چاہیے تھے اپنے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سفیر صاحب کو واپس وہاں سے لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو معاملہ ایسا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل معاملہ ایسا ہے کہ ہم گول اس کو آنکھیں بند کر کے سو جاتے. اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میرا خیال میں میرا تو خیال ہے کہ شاید ایک نیشنل کنسنسس ہے، اور تحقیقات غیر جانبدار ہونی چاہیے، اس میں کوئی کنٹروورشل قسم کے پرسنالٹیز انوالو نہیں ہونی چاہیے، اور اس تحقیقات کے سے جو نتائج نکلیں، جو کنکلوژنز ہوں، وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی ہمارے اعلیٰ حکام یا دوسرے لوگ اس میں انوالو تھے، تو پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، وقت ہوا ہے اس وقت ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آخری ایپیسوڈ میں ہم اپنے مہمانوں سے تو گفتگو کریں گے ہی، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ان 2 ایپیسوڈز کے بعد اب پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور ان لوگوں کے پاس جو اس معاملے کی تحقیقات کریں گے کیا چارہ کار باقی بچتا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے میمو گیٹ کے حوالے سے. اس کے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ پر ہم نے اپنے مہمانوں سے بھی بات کی. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں جہانگیر بدر صاحب، اس سے بھی ہم نے بات کی. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر سپوکس پرسن ہیں. پورے معاملہ جات پر ان کی بڑی گرپ ہوتی ہے. صدیق الفاروق صاحب، السلام علیکم. جی بخیر سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق الفاروق صاحب، یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ میں آپ کے اس معاملے کو لے جانے کے اوپر آپ کی مخالف جماعتوں کی طرف سے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا تھا کہ اس سے کم فورم پر اس پر بات نہیں ہو سکتی تھی؟ جی بخاری صاحب، جناب نواز شریف نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں پارلیمانی کمیشن تشکیل دے دیا جائے. ٹھیک. حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے چودھری نثار علی خان، لیڈر آف دی اپوزیشن، نے پچھلے اجلاس میں اور یہ جو ابھی ہوا ہے پروروگ، اس میں بھی 2 دفعہ اٹھایا. ٹھیک. پہلے اجلاس میں جب اٹھایا تو فارن آفس نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی غلط بیانی سے کام لیا، معذرت. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں اعلان کیا کہ اب میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں. اس عرصے، سارے عرصے میں
اتنا اہم معاملہ ہے بخاری صاحب، آپ ماشاءاللہ لکھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اخبارات کو جانتے ہیں کیا معاملات کس طرح چلتے ہیں. جب پاکستان کے دفاع کی واحد ضمانت اور ڈھال جو ایٹمی پروگرام ہے، اس پر یہ پیشکش ہو کہ ہم کمپرومائز کریں گے، جیسا آپ چاہیں گے ہم کر دیں گے. جب مسلح افواج پر یہ الزام عائد کیا جائے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جب یہ پیشکش کر دی جائے کہ جناب ہم مسلح افواج کی اور ایجنسیوں کی جو موجودہ ٹیم ہے سب کو تبدیل کر دیں گے، یہ دوسری ٹیم تیار کر لی ہے اور یہ میمو لانے والا بندہ اس ٹیم کے نام آپ کو دے دے گا، ٹھیک، اور اس سے ملے جلے، تو پھر اس ملک کے دفاع اور یہ کہ جناب ہم پاکستان کے اندر آپ کو حملے کرنے کی بھی اجازت دے دیں گے، تو پھر اس کے بعد اور کوئی بات رہ جاتی ہے. اتنا اہم معاملہ ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے شاید 1,00,000 گنا سیریس مسئلہ ہے. آپ نے کیوں دیر کر؟ آپ نے شاید ہماری گفتگو تھوڑی دیر پہلے کی نہیں سنی ہے. جی، جو منصور اعجاز صاحب ہیں انہوں نے ایک عدد آرٹیکل اور لکھ مارا ہے جی، اور اس میں تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان کے کلابے ملائے ہیں. ایک طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو 2 مئی کا حملہ تھا اس کا پہلے سے صدر زرداری اور حسین حقانی کو علم تھا اور شاید انہوں نے ہی امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز کو یہ حملہ کرنے کی اجازت دی تھی. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، اب منصور اعجاز جو ہے غیر ملکی شہری ہے، لیکن اس کا جو خط ہے اور اس کے جو انکشافات ہیں ان کے حوالے سے جو آج وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوئی تو اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گا، یعنی انہیں سمجھ آ رہی ہے. حسین حقانی نے یہ کہا کہ یہ مندرجات جناب وہ آرٹیکل 6 کے تحت نہیں آتے لیکن ہیں بڑے تشویشناک. اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کردار اب سامنے نہ آ جائیں، اور اس سے زیادہ پھر اگر یہ ثابت ہو گیا، میں اگر کہہ رہا ہوں بہت بڑا، کہ آصف زرداری صاحب ملوث ہیں اور حسین حقانی اور درمیان میں کوئی اور لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غداری کا ارتکاب ہو نہیں سکتا. اور ایسے لوگوں کے لیے بہترین فورم یہی ہے کہ سپریم کورٹ، جس میں میری پارٹی کے قائد کا یا کسی اور کا کوئی بھائی بہن، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ نہیں بیٹھا ہوا، آئینی ادارہ ہے، وہ تحقیقات کا حکم دے چکا ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں سے فیصلہ جو آئے گا اس کو ماننا آئینی پابندی ہے. تو ایک ایسا فورم موجود ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی پہلے جدوجہد کی تھی، پھر جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی. آج وہ ادارہ ماشاءاللہ انصاف دے رہا ہے، کرپشن کو لگام دے رہا ہے، پیسے ریکور کر رہا ہے لوٹے ہوئے، اور پوری قوم کا اس پر اعتماد ہے. صدیق الفاروق صاحب یہ فرمائیے، جو پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی موجود تھی اور معاملہ اس کو ریفر کیا جا چکا تھا تو پھر سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مختصراً ایک جملے میں جواب دے دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ حکومت کی اپنے اوپر الزام آ رہا ہے تو اس میں حکومت کی اکثریت ہے، انہوں نے فیصلہ ہی نہیں ہونے دینا تھا، تو یہ اس لیے ہم غیر جانبدار ادارے میں گئے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو. امبیسڈر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے گفتگو سن لی، پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ترجمان کی سن لی تھی، اب آپ نے ان کی سن لی ہے. یہ معاملہ میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کی کشمکش سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. جی، اس میں پاکستان کی مسلح افواج کے سٹیکس ہیں، ہاں جی، اس میں حکومت وقت کے سٹیکس ہیں، اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں جی، وہ یعنی انوالو ہیں. جی، ایک لائن میں مختصر بتا دیجئے کیا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ ہے میرا خیال میں، جہانگیر بدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ پوٹینشلی ایک کرمنل مسئلہ ہے. ٹھیک، ہمارے اگر کوئی اس قسم کی ہماری کسی کی انوالومنٹ ہے جو دعویٰ کیا گیا ہے تو پھر وہ ہمارے کوئی نہ کوئی لاز ہیں جو کرائم، اس کے لحاظ سے کرائم کو یہ ایک کرمنل مسئلہ بن جاتا ہے، پوٹینشلی بن سکتا ہے. اور اس لیے اس کی تحقیقات ہونے کے بعد جو فیکٹس ہیں وہ قوم کے سامنے پیش ہونے چاہیے. جی جان صاحب، ون لائنر. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، 2 ملک انوالوڈ ہیں، 2 ملک کے شہری انوالوڈ ہیں، قومی جو سلامتی ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں، لیڈرشپ کے اوپر کویسچن مارک لگ گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب ہمیں قوم کو متحد ہو کر اس ایشو کو حل کرنا چاہیے، اس کے منطقی جو کنکلوژن ہے وہاں تک لے جانا چاہیے اور عوام الناس کو اعتماد میں لینا چاہیے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو دوسرا ایپیسوڈ ہے، جو دوسرا آرٹیکل منصور اعجاز صاحب نے ڈیلی بیسٹ میں لکھ دیا ہے،
اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے تو بس اللہ بس بنا دے کہ کیسے ہم ریئیکٹ کریں اس کو، کیسے ہماری حکومت کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیسے ایک ایسا ذریعہ تحقیقات بنانا چاہیے جس سے حقائق سامنے آئیں. یہ بائس نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر کے نہیں ہونا چاہیے. اصل حقائق سامنے آئیں گے تو قوم کو شاید ان مجرموں کا پتہ چل سکے، ادراک ہو جائے ان کے بارے میں جنہوں نے قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا عمل کیا ہے جس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اگر منصور اعجاز اس سازش میں اپنے امریکی دوستوں کی وجہ سے یا امریکی جرنیلوں کی وجہ سے ملوث ہیں تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور منصور اعجاز کے خلاف بھی وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے آئندہ کسی کو ایسی کوئی جرت کرنے کی یعنی نہ ضرورت پیش آئے اور نہ وہ اتنی سخت رکھتا ہو کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کر سکے. میں اپنے مہمانوں امبیسڈر جاوید حسین صاحب کا اور جنرل جاوید صاحب کا مشکور ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کا بھی اور جہانگیر بدر صاحب کا بھی جن نے ہم سے گفتگو کی. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.